20वीं सदी ईस्वी में आप जानते हैं कि हजरत इकबाल ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, उन्हें झंझोड़ा और उन्हें उनके मकसद हयात से आशना किया। सो ये उनका उम्मत मुस्लिमा पर एक बहुत बड़ा एहसान है, और यही वजह है कि इकबाल को सिर्फ बर्रे सगीर पाक हिंद के मुसलमान ही नहीं पढ़ते, बल्कि आपको ईरान से लेकर तुर्की के मुसलमान तक पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। इस सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तान मोहतरम, आज की ये नशिस्त मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के नाम। दोस्तों, यूं तो आज तक हर किसी ने अपनी अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक हज़रत अल्लामा की शख्सियत को समझते हुए आपकी ज़ात और आपके पैगाम को सराहा है। ताहम इस ज़मन में इस फ़कीर की अदना सी राय ये है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की मिसाल हम मुसलमानों के लिए आज के दौर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानंद है। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर मैंने ये इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कह दी। तो आइए कुरान मजीद की सूरतुल कहफ से इस ज़मन में रहनुमाई लेते हैं। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में आयात नंबर 61 से लेकर 65 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगुज़ीदा और उलुल अज़म रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के माबैन होने वाली एक मुलाकात का तज़किरा फरमाया है। अगरचे आप जानते होंगे कि मैंने इन आयात के बयान को पहले भी औलिया कराम से मुतल्लिक एक लेक्चर में कोट किया था, ताहम अब हम इन आयात को एक मुनफरद और एक नई डायमेंशन और एक एस्पेक्ट में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सो आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़लम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी और कंपेनियन, अपने रफ़ीक हज़रत यूशा बिन नून रहमहुल्लाह के हमरा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकले, और ये भी हुक्म अल्लाह ही की तरफ से हज़रत मूसा को दिया गया था कि हज़रत खिज़र मेरे एक वली हैं, सो आप पैगंबर हैं मगर आप उनको तलाश कीजिए और उनके पास जाइए। सो यूं आपका नबी होकर, रसूल होकर मेरे एक वली के पास जाना नबी और रसूल की एक सुन्नत बन जाएगा, जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी सुन्नत करार रहेगा। और इसी सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की किताब कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी मेंशन फरमाया। सो क़यामत तक के लिए हम मुसलमानों के लिए भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल कि अल्लाह के एक वली कामिल को ढूंढना और उनके मकाम तक जाना, चल कर जाना, ये हमारे लिए भी सुन्नत बन गया। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून रहमहुल्लाह उस मकाम पर पहुँचे, मजमा बैनहिमा, कि जहाँ पर दो दरिया आपस में मिल रहे थे, तो उस मुकाम पर हुआ ये कि हज़रत यूशा बिन नून जो हज़रत मूसा के खादिम हैं, वो पहले से सफ़र शुरू करने से भी पहले एक मछली पकाकर, एक मछली को भून कर और पकाकर उन्होंने साथ ले लिया था, ताकि अपने आका और मौला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ पर भूख महसूस हो तो वो उनकी खिदमत कर सके। मगर सफ़र के दौरान जब दो दरियाओं के मिलाप वाले मकाम पर वो पहुँचे तो अल्लाह फरमाता है नसिया हुतहुमा, कि वहाँ पर वो मछली जिंदा होकर सुरंग बनाते हुए समंदर में बह निकली, और हज़रत यूशा बिन नून भूल गए हज़रत मूसा को ये अमर बताना। और वहाँ से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर स्टे करने के बाद, वज़ू करने के बाद और समंदर के पानी से फैज़याब होने के बाद जब अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू किया, तो हज़रत यूशा बिन नून को बताना याद न रहा। तो अल्लाह फरमाता है कि फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा, कि वो पकी हुई मछली जो मुर्दा थी, जो बुनी हुई थी, मगर दो दरियाओं के मिलाप वाले मकाम पर जब उस मछली को रखा गया
تو اس میں زندگی آ گئی اور وہ سرنگ بناتے ہوئے سمندر میں بہہ نکلی۔ آگے چلے تو حضرت یوشع بن نون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوشع مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، سو آپ وہ مچھلی لے آئیے، کہاں پر ہے وہ مچھلی؟ تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے، اب اس مقام پر آگے جا کر بتایا کہ وہ تو میں بھول گیا تھا، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں بہہ نکلی جہاں پر آپ نے وضو کیا تھا اور دو دریا مل رہے تھے۔ سو آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے کہا، قال ذالک ما کنا نبغی، او یوشع بن نون وہی تو مقام ہے جس کی تلاش کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ وہ جو دو دریا جہاں مل رہے تھے، جہاں پر مردہ مچھلی، پکی ہوئی اور بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، وہی مقام تھا کہ جہاں اللہ کا ولی ملنا ہے۔ سو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ واپس اس مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ کون سا بندہ؟ فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ بندہ کہ جسے ہم نے اپنی خاص رحمتوں سے نواز رکھا ہے، اور پھر ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے خاص علم سے بھی نواز رکھا ہے۔ سو یہ وہ دو اسباب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کو اپنے ولی کے پاس بھیجا۔ اس کے پیچھے حکمت میں دو یہ سبب چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ایک تو خاص رحمتیں ملتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے، جس کا اشارہ اس آیت نمبر 65 میں ہوا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خاص علم عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کے مقام کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہاں ملتا ہے کہ جہاں مردہ دلوں کو زندہ کر دیا جائے، جہاں مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح دو دریاؤں کے ملاپ یعنی مقام خضر پر حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ کی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں بہہ نکلی تھی، اسی طرح اللہ کے ولی کی صحبت آپ کے اور میرے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر زندگی میں بدل دیتی ہے۔ سو اس سبب سے میں نے اس فقیر نے اقبال کو اور اقبال کے پیغام کو آج کے دور میں حضرت خضر علیہ السلام کی مانند قرار دیا، چونکہ پچھلی صدی 20ویں صدی عیسوی میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، انہیں جھنجھوڑا اور انہیں ان کے مقصد حیات سے آشنا کیا۔ سو یہ ان کا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کو صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہی نہیں پڑھتے، بلکہ آپ کو ایران سے لے کر ترکیے کے مسلمان تک پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ سو آئیے اب ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ اقبال علیہ رحمہ کا پیغام کس طرح ہماری مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدلنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سو علامہ اقبال نے جب جواب شکوہ لکھا تو جواب شکوہ میں آپ نے قدرت الہیہ کے ذریعے مسلم امہ کو مخاطب کا انداز اپنایا۔ سو آپ فرماتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سو کس قدر خوبصورتی سے آپ نے ہمارے اسلاف سے ہمیں روشناس کروایا اور فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہمیں جھنجھوڑ کر ہمیں مخاطب کر رہی ہے کہ اے مسلمان، اے مردہ دل مسلمان، ذرا اپنے حال پر غور کر اور سوچ کہ اللہ رب العزت کے دین کو عروج کس نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت کے دین کی بقا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کس نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے، مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی، اولادیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دی تھیں، الغرض جو کچھ ان کا مال و متاع تھا جان سمیت انہوں نے سب قربان کر دیا تھا۔ اے مسلمان، کیا تو آج وہ مسلمان ہے؟ وہ تو تیرے آبا تھے، وہ تیرے اسلاف تھے، تو پلٹ انہی کے نقش قدم کو تلاش کر اور انہی کی راہ پر چلنا شروع کر، تاکہ تیرا کھویا ہوا عروج اور تیرا جو کمال تھا، وہ جو دور عظمت تھا، وہ پھر سے اس کی یاد تازہ ہو سکے۔ سو فرمایا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی
مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو؟ کسی راہبر کے انتظار میں ہو، کسی رہنما کے انتظار میں ہو کہ کوئی آئے اور تمہاری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اگر اپنے زوال کو کمال میں بدلنا ہے، تمہیں اگر اپنی پستی کو بلندی میں بدلنا ہے، تمہیں اگر اپنی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدلنا ہے، تو تمہیں اپنی ذات سے تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا۔ تمہیں خود کو راہبر سمجھنا ہوگا، اور راہبر بن کر نہ صرف اپنے لیے رہنمائی کرنی ہوگی بلکہ اپنے ساتھ وابستہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی ہوگی۔ پھر اس مقام پر اقبال امت مسلمہ کو ایز اے ہول مجموعی طور پر مخاطب کرتے ہیں قدرت الہیہ کے ذریعے، اور لکھتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تم فرقوں میں بٹ کر رہ گئے، تم ذاتیات میں محدود ہو کر رہ گئے، تم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہو، اور پھر تم مقابلہ کرتے ہو یورپ کا، مقابلہ کرنا چاہتے ہو مغرب کا، جو ٹیکنالوجی میں، ایڈوانسمنٹس میں، ڈیولپمنٹس میں اس قدر آگے جا چکی ہے کہ تم شاید دہائیوں کی دہائیاں ان سے پیچھے رہ گئے ہو۔ سو اگر پھر سے اپنے عظمت رفتہ کو دوبارہ لانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، تمہیں اپنی صفوں میں موجود جو انتشار اور تفرقہ کے بیج ہیں ان کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اور اتحاد اور یگانگت کی طاقت سے پھر تمہیں کو اقوام عالم میں عزت لینا ہوگی۔ سو فرماتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے ہماری زبوں حالی کی؟ لکھتے ہیں اقبال کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو دوستو، یوں لگتا ہے کہ اقبال وہی کچھ لکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اقبال سے وہی کچھ لکھوایا جا رہا تھا جو آج ہم پر بیت رہی ہے۔ آج جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی نیو جنریشنز کو دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ واقعی اقبال سچ کہہ گئے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس مقام پر آگے چلتے ہیں اور اقبال معاشرے میں موجود طبقاتی نظام، جو ڈسپیرٹی ہے امراء میں اور غرباء میں، اس کو نہایت ہی آسان لفظوں میں الیبریٹ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جا کے اگر مسجد میں ہوتے ہیں صف آرا، جا کے مساجد میں اگر ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ اگر رکھتے ہیں گوارا تو غریب، جا کے مساجد میں اگر ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ اگر کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، امراء نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، امراء نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ سو اقبال ہماری توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، جو غربا ہیں، جو محتاج ہیں، بے بس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو یہی بے سر و سامانی کے شکار غربا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے خود کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بلال حبشی کیا تھے، اویس کرنی کیا تھے، عثمان غنی کتنا غنا تھا مگر سب کچھ لٹا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی خاطر، عمر فاروق نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت پڑنے پر اپنے گھر کی ایک سوئی تک نہ چھوڑی، وہ بھی قدمین مصطفیٰ میں لا کر قربان کر دی۔ سو یہ طریق تھا مسلمانوں کا، اس لیے فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب میں اپنی گفتگو کے اختتام پر اقبال کے وہ اشعار
جو ہم مسلمانوں کو ایز اے ہول اقبال نے اسپیسیفکلی ہمیں مخاطب کرتے ہوئے لکھے اور فرمایا، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ دوستان محترم، آج ہمارا جو تمدن ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا معیار زندگی ہے، وہ مکمل طور پر مغرب کے مرہون منت ہو چکا ہے۔ ہمارے افکار، ہماری تھاٹس، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات وہ مکمل طور پر یورپین ڈیولپمنٹ کو اور یورپین سپیریورٹی کو فالو کرتے ہیں۔ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو بہت سو کو یہ پیغام پرانا لگتا ہے، بہت سو کو یہ قدامت پسندی لگتی ہے، بہت سو کو یہ فنڈامنٹلزم لگتا ہے اور ٹپکلزم لگتا ہے۔ سو دوستو، ایسی بات نہیں، اسلام جتنا قدیم ہے اتنا ہی جدید بھی ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ اسلام محض مذہبی عبادات اور رسوم و رواج کا مجموعہ نہیں، بلکہ اسلام زندگی سے متعلق تمام شعبہ حیات کو اپنے ہاں مکمل کرتا ہے۔ سو علامہ اقبال نے اسی حوالے سے ہم مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور آخر پر کمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تمہیں یہ ذاتیات، یہ تمہاری ذاتیں اور یہ تمہارے فرقے سب قبول، یہ سب اپنا لو، مگر مسلمانیت کو تو مت چھوڑو۔ مسلمانیت تو سمندر کی طرح ہے، اور اس سمندر میں بہتی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، تمہاری یہ ذاتیں اور تمہارے یہ فرقے دین اسلام کے سمندر میں سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ تم ان نہروں کو تو بچانے میں لگے ہو، لیکن سوچو کہ اگر سمندر خشک پڑ گیا تو تمہاری انہی نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ سو آج وقت ہے کہ ان نہروں سے بالا تر ہو کر اس سمندر اسلام کی بقا کی فکر کی جائے، اور اقبال کے اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ دوستان محترم، اپنی گفتگو کے آخر پر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت پھر سے ہم مسلم نوجوانوں کو اقبال کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اقبال کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر پھر سے اپنی مسلم امہ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔